अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। उसके अंदर कई दिनों से इस तरह की हल्की मोहब्बत की चिंगारी भड़कते भड़कते एक खतरनाक शोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। वो रुकैया को पाने के लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार था। आतिश इश्क में पूरी तरह झुलस जाने के बाद वो भी खतरे से खेलने और किसी भी आग में कूदने के लिए पुरज़म था। उसके जहन और सोच पे गुज़िश्ता कई दिनों से एक ही जुनून और एक ही भूत सवार था। वजीर, तुम थोड़ा सब्र से काम नहीं ले सकते? सब्र का फल मीठा होता है। कोई ना कोई हल ढूंढ ही लेंगे। वैसे भी अभी रिश्ते की बात चल रही है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे उसका रिश्ता तय हो गया हो। ज़रा तहम्मुल से काम लो और अपनी दीवानगी पे थोड़ा काबू रखो। शायद कोई सूरत निकल आए। और सबसे अहम बात, अपने घर वालों को अपने एतमाद में लो। वाह भाई, तुम हल ढूंढते रहना और वो चुपके से डोली में बैठ के मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए, यही चाहते हो ना तुम? रुकैया के घर वाले उसके लिए रिश्ता नहीं ढूंढ रहे बल्कि ढूंढ चुके हैं और बात पक्की भी हो चुकी है। और लड़के वाले बहुत जल्द मंगनी करने भी आ रहे हैं। और तुम मुझे सब्र के झूले पे बैठ के इंतजार करने का कह रहे हो? अम्मी और अब्बू को मौलवी साहब ने खुले लफ्जों में जवाब दिया कि वो दोबारा हमारे घर आने की जहमत हरगिज न करें। वजीर अपने दोस्त की झूठी तसल्ली सुन के लावे की तरह फट पड़ा था। उसकी उम्मीद की शम्मा बुझती जा रही थी। मेरे दिन का सुकून लुट चुका है, रातों की नींद हराम हो चुकी है। मेरी जिंदगी में रोशनी सिर्फ रुकैया के दम से है। उसके बगैर तो हर तरफ घुप अंधेरे हैं। अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं आई तो उसके बगैर मैं जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी की अधूरी इमारत में उसकी ज़ात ही सतून है और सतून के बगैर इमारत हमेशा नामुकम्मल होती है। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं उसे हासिल करके रहूंगा। मेरी जिद है वो। मैं प्यार करता हूं उससे, किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर। उसे पाने के लिए मैं सब कुछ खोने का हौसला रखता हूं। मुझे उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ी, लम्हे भर की भी ताखिर नहीं करूंगा। रास्ते में आने वाली हर चट्टान से टकरा जाऊंगा। मैं हर तूफान का रुख मोड़ दूंगा। उसके लिए मुझे अपनी जान की बाजी भी लगाना पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो मेरी और सिर्फ मेरी है। अगर वो मेरी नहीं रही तो फिर मेरी ये जिंदगी और इसकी खुशी मेरे किस काम की? वो जज्बात के धारे में बहता जा रहा था। उसकी आंखों में जुनून और जुनून में पुख्तगी थी। उसने बड़े वाज़ेह अल्फाज में अपना नुक्ता नज़र अपने दोस्त के सामने रखते हुए उसे अपने अज़म से बाखबर किया। अरे, अगर मजनू मियाँ जैसा तुम कह रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि उसने हालात से समझौता कर लिया हो। ओए, क्या बात कर रहा है तू? सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकल सकता है। ज़मीन आसमान आपस में मिल सकते हैं। मगर ऐसा सोचना भी मत कि मेरी रुकैया ऐसा कर सकती है। वो मेरे साथ कभी धोखा नहीं कर सकती। यह फैसला सिर्फ उसके बूढ़े बाप का है। रुकैया की माँ भी अपनी बेटी की खुशी चाहती है, मगर मजबूरन बूढ़े की हाँ में हाँ मिला रही है। दोस्त की बात पूरी होने से पहले ही वो तेश में आके तिलमिला उठा था। अगर ये बात सच हुई तो याद रखना, जिस जुनून के लिए मैं अपनी जान देने का हौसला रखता हूँ, उसके लिए किसी की जान लेना भी मुश्किल नहीं होगा। रास्ते में आने वाली हर दीवार को पाश पाश कर दूंगा, मार डालूंगा सबको। बस बस, जज्बात को ठंडा रख। एक आशिक से कातिल मत बन, कुछ सोचते हैं। उसने हंसते हुए नरमी से मौजू बदल के उसके अंदर की आग को ठंडा करने की कोशिश की। यार, कुछ भी करो, कोई रास्ता तलाश करो जो बस मुझे उस तक ले जाए। मेरे पास वक्त बहुत कम है मेरे दोस्त। मैं हर तरफ से बिल्कुल मायूस होकर तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे यकीन है तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम मेरी मदद ज़रूर करोगे। वजीर ने इल्तिजा भरे लहजे में दोस्त की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। अगर तुम ठंडे दिमाग से मेरी बात मानो तो तुम्हारा काम चुटकी में हो सकता है। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। उसने मेरी राय जानने के लिए जुमला जानबूझ के अधूरा छोड़ दिया था। मगर क्या? उसने बेकरारी से जुमला दोहराया। इस बात को तुम्हें अपने तक ही महदूद रखना होगा और अपने जुनून और दीवानगी पर काबू रखना होगा। मेरा तुमसे वादा है, तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ठीक है, अभी ले चलो मुझे। कहाँ है उस आमिल का डेरा? यहाँ से कितनी दूर है? वजीर ने बेसब्री से पूछा। फिर वही बात, अरे सब्र नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है तुम में। उस आमिल का डेरा हमारे गांव से ज़्यादा दूर तो नहीं है, मगर ऐसे मौसम और वो भी रात के वक्त जाना ठीक नहीं होगा। रास्ता बहुत ख़तरनाक है।
اس کا ڈیرا جنگل میں ہے، اس لیے کل دن کے وقت چلیں گے۔ کیوں، ابھی ممکن نہیں ہے؟ کوئی بھی کام مشکل ضرور ہوتا ہے، ناممکن نہیں۔ دیکھو میں شدید ذہنی کوفت میں مبتلا ہوں، تم دوست ہو کے میرا اتنا سا کام بھی نہیں کر سکتے، ضد مت کرو۔ اب اگر مجھے راستہ دکھایا ہے تو منزل تک میرا ساتھ بھی دو، پہلے ہی میں بہت پریشان ہوں۔ اٹھو چلتے ہیں، ابھی جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے اپنے دوست کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا تو وہ انکار نہ کر سکا۔ اس کے نزدیک اپنی جان سے بڑھ کر دوست کے جذبات زیادہ قیمتی تھے۔ اس نے یقین دلایا کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ وہ جنوری کے اوائل کی یک بستہ ٹھنڈی رات تھی۔ گاؤں سے عامل کا ڈیرا 2 میل کی مسافت پر تھا، مگر سفر جنگلی راستے پر مشتمل تھا۔ وہ پرخطر راستے پر شدید ٹھنڈ سے سکڑتے ہوئے خاموشی سے چل رہے تھے۔ پراسرار خاموشی میں پورا ماحول ڈوبا ہوا تھا۔ گہرے سکوت میں ہر شے منجمد تھی، ویران منظر، سنسان راستے اور شدید سردی۔ پگڈنڈی کھیتوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی گاؤں کے نکڑ سے نہر پر جا نکلتی تھی۔ سڑک نہر کنارے جنگل سے گزرتے ہوئے ان کے گاؤں کو دوسرے گاؤں سے ملاتی تھی۔ گاؤں کے شمال مشرق سے نہر والی کچی سڑک کے بعد جنگل کا آغاز ہوتا تھا۔ نہر وہاں سے مغربی سمت مڑ جاتی تھی۔ یہی جنگل والا راستہ عامل کے ڈیرے پر پہنچنے کا واحد راستہ تھا۔ کھیتوں میں کام کرنے والے کسان شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی اپنے کام کو ختم کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے۔ کیا پتا کس لمحے کون سی جھاڑی یا درخت کی اوٹ سے کوئی جنگلی جانور نکل کے سامنے آ جائے، مگر وہ تمام خطرات سے بے نیاز ہو کے منزل کی جانب بڑھ رہے تھے۔ تنگ ٹیڑھے میڑے راستے اور ہر سو گہری تاریکی کی سیاہ چادر ہر سو تنی تھی۔ وزیر دائیں ہاتھ میں چاقو تھامے بائیں ہاتھ سے شاخوں کے پتے ہٹاتا ہوا دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے اس کا دوست سہمے ہوئے انداز سے اس کے اٹھتے ہوئے قدموں کی تقلید کر رہا تھا۔ غراہٹ کی آواز سے ایک دم چونکتے ہوئے وزیر کے قدم رکے تو وہ بھی ٹھٹک گیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کسی جنگلی جانور کے غرانے کی آواز تھی۔ اعصاب پر اترے ہوئے ڈر کو چھپاتے ہوئے اس نے سرگوشی کی، لگتا تو یہی ہے۔ اب کیا کریں، تم سے کہا بھی تھا، ایک رات میں کون سی قیامت آ جائے گی۔ غراہٹ کی آواز صاف سنائی دینے کا مطلب تھا کہ سر پر منڈلانے والا خطرہ لمحہ بہ لمحہ ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس لیے آواز کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے تعاقب میں کان چوکانے کرتے ہوئے اس نے خاموش رہنے کی ہدایت کی۔ وزیر تو خود تو مرے گا اور مجھے بھی مروائے گا، میری بات مان، اب بھی بھاگ جاتے ہیں۔ یہ کوئی خونخوار درندہ لگتا ہے، یقین کر ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ مگر وزیر نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ وہ دل میں سوچنے لگا کہ وزیر کے ساتھ آج اس کی زندگی بھی اس کے جنون کی بھینٹ چڑھے گی۔ ان کے سامنے غراہٹ کی آواز کے ساتھ بہت گہرا سایہ بھی لہرا رہا تھا۔ اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وزیر ہمت کر کے آگے بڑھا۔ اس نے مستعدی سے چاقو لہرایا، اس سے پہلے کہ جنگلی جانور ان پر حملہ آور ہوتا۔ وزیر بڑی پھرتی سے اس پر جھپٹا۔ وزیر کا قہقہا بلند ہوا تو بے سکون ماحول میں ارتعاش پیدا ہوا۔ اسے وزیر کے پاگلانہ قہقہے نے حیرانی پر مجبور کر دیا تھا۔ ارے تم تو بہت ڈرپوک نکلے، وہ کوئی جنگلی بلی تھی، چاقو دیکھتے ہی بھاگ گئی۔ ارے بزدل انسان، آنکھیں کھولو۔ شکر ہے یار، میں تو واقعی بہت ڈر گیا تھا، دوست بولا۔ اس نے اطمینان سے طویل سانس خارج کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ روشنی نظر آ رہی ہے نا، وہی ڈیرا ہے۔ ابھی وہ ڈیرے کی حدود سے پیچھے ہی تھے کہ کتوں کے بھونکنے کی گرجدار خوفناک آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ ان کے بڑھتے ہوئے قدم ایک بار پھر رک گئے۔ کون ہے؟ آگے آ جاؤ، کتے بندھے ہوئے ہیں۔ کتوں کی آواز کے بعد یہ گرجدار آواز عامل کے چیلے کی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنا تعارف کروایا۔ تمہاری قسمت اچھی تھی، میں نے بروقت تمہیں دیکھ لیا، ورنہ اس وقت ڈیرے کے ارد گرد ہم کتے کھلے چھوڑ دیتے ہیں۔ میں ابھی کتوں کو چھوڑنے ہی آ رہا تھا کہ میری نظر پڑ گئی، ورنہ یہ خونخوار کتے تمہیں تکا بوٹی میں بدل کر رکھ دیتے۔ خیر چلو آؤ، میں تم لوگوں کو ڈیرے پر چھوڑ کے آتا ہوں، پھر انہیں آزاد کروں گا۔ شاہد کو ایک بار پھر اس کی حماقت پر غصہ آیا۔ اس نے وزیر کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ گاؤں سے دور اجاڑ ویران ماحول میں عامل کا ڈیرا جنگل میں منگل کا سما پیش کر رہا تھا۔ کچی مٹی پر مشتمل یہ ایک کشادہ حویلی تھی۔ دیواریں، تمام کمرے کچی مٹی اور گارے سے بنے ہوئے تھے۔ حویلی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ بالائی حصے میں عامل کے چیلے، جانوروں کے لیے بڑے سے کمرے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ مشرقی حصے میں خواتین و مرد کے لیے الگ الگ مہمان خانے تھے۔ 4 دروازے تھے۔ حجرے کے عقب میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا
जहां आमिल और उसकी चुड़ैल नुमा लौंडियों के अलावा और कोई नहीं जा सकता था। ऐसे उजाड़ और वीरान माहौल में मुझे ऐसी तवक्को हरगिज न थी। ये कहते हुए उसके चेहरे की रौनक बहाल होती नजर आई। इससे पहले कि शाहिद कोई जवाब देता, आमिल का बुलावा आ गया। आमिल नर्मगुदाज मसनद पर बड़े आराम से बैठा था। हाथों में बड़े बड़े कड़े, लाल सुर्ख दाढ़ी, सर के बाल उसकी पीठ से लटकते हुए जमीन को छू रहे थे। गले में मोटे दानों वाली लंबी अनगिनत मालाएं लटक रही थी। वजीर की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो आमिल शक्ल से बाबा कम और आसेब ज्यादा लग रहा था। उसके दोनों तरफ सफेद बालों वाली उधेड़ उम्र औरतें बाल खोले आंखें बंद किए बैठी थीं। आमिल के सामने जमीन पर आग जल रही थी। साथ ही मिट्टी के दो बड़े प्याले पड़े हुए थे। आग से जरा फासले पर उसके सामने कुछ मर्दो खवातीन अदब से सर झुकाए बैठे थे। आमिल ने कदमों की चाप सुनते ही अपनी आंखें खोले बगैर उन्हें एक तरफ बैठने का इशारा किया। वो झट से सहमे हुए दरी पर बैठे। आमिल मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रहा था। वो मंतर पढ़ते पढ़ते एक प्याले से सफेद रंग का सफूफ उठा के जलती हुई आग पर डालता तो आग भड़क उठती और उसके लपकते हुए शोले छत को छूने लगते। फिर कुछ पढ़ते पढ़ते अचानक एकदम आग बुझ गई। आमिल के पास बैठी हुई औरत ने खौफनाक अंदाज में कहकहा लगाया। तब एकदम आमिल ने आंखें खोल दी। उसने चुड़ैल नुमा औरत को खौफनाक नजरों से घूरा, फिर अपने सामने बैठे हुए लोगों को उठ जाने का इशारा किया। फिर मोटी गर्दन घुमा के उस औरत की तरफ देखा तो वो भी उठ के उसके अक़ब में कमरा खास की तरफ बढ़ गई। वजीर ने उसे अपना मुद्दा बयान किया और जवाब के लिए वो उसे टिकटिकी बांधे आमिल को तके जा रहा था। जवान, तुम मोहब्बत के आसेब में गिरफ्तार हो। मोहब्बत ने तुम्हारे हौसले मजबूत कर दिए हैं। जिस जंगल और खौफ के दरिया को तुम रात की सियाही में उबूर करके आए हो, लोग दिन के उजाले में इन रास्तों पर चलने से घबराते हैं। बड़ी बहादुरी और हिम्मत का मुजाहरा किया है तुमने। तुम्हारी जुर्रत की दाद देना पड़ेगी। उसने ज़रूरी सवालात पूछे। उसके बाद रात हवेली में ठहर के सुबह सवेरे वापस लौट जाने की हिदायत की और दोबारा 2 हफ्ते के बाद मंगल के दिन हाजिर होने को कहा। उन्होंने ताकीद करते हुए मजीद कहा कि दोबारा रात के सन्नाटे में आने की गलती मत करना, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो दोनों रात मेहमान खाने में ठहर गए। सुबह का उजाला होते ही वापस चले आए। वजीर ने इस राज का किसी से जिक्र ना करने का शाहिद से वादा लिया और साथ ही उसकी मदद करने पर उसका शुक्रिया अदा किया। रुकैया उस गांव के इमाम मस्जिद की इकलौती बेटी थी। उसने अपनी बेटी को बड़े नाजो नाम से पाला। उसे दुनिया की हर खुशी, हर राहत मुयस्सर की। इमाम साहब इंतहाई शरीफुल नफ्स इंसान थे। वो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से उस मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। वज़ीर उनका पड़ोसी था। उसके वालिद बचपन में फौत हो गए थे। उससे बड़ा भाई गुलाम कादिर उसका भाई होने के साथ साथ बाप का फ़र्ज भी अदा कर रहा था। वज़ीर की 2 बहनों की शादी उसी गांव में हो चुकी थी। वो रुकैया 3 साल से मोहब्बत की आंख मिचोली खेल रहे थे। वो मोहब्बत के अंजाम से बेखबर एक साथ जीने मरने के वादे कस्में खा चुके थे। रुकैया ही के कहने पर उसने अपनी माँ और भाभी को रिश्ते के लिए इमाम साहब के घर भेजा था, मगर शायद तब तक पानी सर से गुजर चुका था। उनकी छत पर मुलाकातों के किस्से और ताल्लुक के चर्चे पूरे गांव में फैल चुके थे। जवानी बड़ी मस्तानी होती है। इस उम्र का इश्क छुपाए नहीं छुपता। समाज तो 2 दिलों के मिलाप का असली दुश्मन है। कदम ब कदम राह में रुकावटें डालता है। इस राह पर चलते हुए हर गाम रुसवाई और बदनामी के तौक गले पड़ते हैं। बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें 2 कदम चलने के बाद ही निशाने मंजिल मिल जाता है। तमन्नाओं और ख्वाहिशों के सभी ख्वाब पूरे हों ये ज़रूरी तो नहीं है। ये एक ऐसा सफ़र है जिसके धुंधलके में किसी को आंख नहीं मिलती तो किसी को देखने के लिए चेहरा मुयस्सर नहीं आता। मोहब्बत के रास्ते पुरखार भी हैं और दुश्वार गुजार भी। वज़ीर की माँ और भाभी के पहुंचने से पहले ही लोगों की ज़ुबानी उनकी मोहब्बत के किस्से इमाम साहब तक भी पहुंच चुके थे। इमाम साहब लोगों के तानों और शर्मिंदगी के बोझ तले बुरी तरह दबे हुए थे। उन्हें एतमाद के शीशे की टूटी हुई किरचियां अंदर ही अंदर घायल कर रही थीं। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि जो शख्स मस्जिद में बैठकर 5 वक्त शर्म हया, हलाल हराम में फ़र्क की तलकीन करता है, अच्छे बुरे कामों के फ़लसफ़े का दर्स देता है, जो माँ बहन बेटी के तक़द्दुस का वाइज़ करता है, उसकी अपनी लाडली साहबजादी उसे यूं दुनिया की नज़रों में सरेआम रुसवा करेगी। रुकैया की माँ, मुझे 20 बरस से ज़्यादा का अरसा इस गांव में बीत गया है।
آج تک کسی نے میری شرافت پر انگلی نہیں اٹھائی ہے، اور نہ ہی اپنی ماں بہن بیٹی کو ہمارے گھر بیچتے ہوئے میرے کردار پر شک کیا ہے، مگر آج پورے گاؤں میں میری عزت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو بصد احترام راہ میں نظریں بچھاتے تھے، آج وہی لوگ حقارت سے میرا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ آج میں مسجد سے آ رہا تھا کہ محلے کی دکان پر کھڑے دو جوان لڑکے مجھے دیکھتے ہی فقرے کسنے لگے۔ بھئی آج کل تو ہماری گلی عاشقی معشوقی کا اکھاڑا بن کے رہ گئی ہے۔ پتہ ہے ہم بھی اسی گلی میں رہتے ہیں۔ رفیق کریانے والے کی دکان سے سیٹی بجتی ہے تو کس کے گھر کی کھڑکی کھلتی ہے ہمیں سب معلوم ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو امام صاحب کی سماعتوں پر تیر بن کے برسے۔ وہ ہتک کا بوجھ اپنے بوڑھے ناتواں کندھوں پر لادے پلک جھپکنے سے پہلے گھر میں داخل ہو گئے۔ رقیہ کی ماں، اس سے پہلے کہ میں گھر سے نکلوں اور لوگ مجھے پتھر ماریں، میں نے رقیہ کو اس گھر سے رخصت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کان کھول کے سن لو اور اپنی لاڈلی کو بھی سمجھا دو، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ امام صاحب کے حتمی فیصلے کے اگلے روز وزیر کی ماں اپنی بڑی بہو کے ساتھ اس کے کرتوتوں سے عاجز آ کے امام صاحب کے گھر آ دھمکی۔ دیکھو بہن، آپ کے بیٹے کی وجہ سے میں پہلے ہی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، اب اور مجھے ذلیل مت کیجیے۔ اس سے پہلے کہ گاؤں والے مجھے دھکے دے کر گاؤں سے باہر نکال دیں، اپنے صاحبزادے کو لگام ڈالو۔ میں رقیہ کا رشتہ اپنی برادری میں طے کر چکا ہوں، اس لیے آج کے بعد بھول کر بھی یہ ذکر مت کرنا۔ اس کے بعد امام صاحب نے اس کے بڑے بھائی غلام قادر کو بلا کے ساری صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے اس کے آگے بھی ہاتھ جوڑ دیے۔ اس نے امام صاحب سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ اس کا بھائی کبھی ان کے لیے بدنامی کا باعث نہیں بنے گا۔ گھر آ کے اس نے وزیر کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے دھمکی دی کہ اگر آئندہ اس کی طرف سے شکایت آئی تو وہ اسے زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ رقیہ، تم ہماری اکلوتی اولاد ہو، آج تک تمہاری چھوٹی بڑی ہر خواہش پوری کی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ تمہارے دل میں کیا ہے، مگر تمہارے ابو کی باتیں تم خود اپنے کانوں سے سن چکی ہو، اس لیے میری عزت اب تمہارے قدموں میں پڑی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ماں نے اپنے سر سے دوپٹہ اتار کے اپنی بیٹی کے قدموں میں ڈال دیا۔ رقیہ کے لیے وہ وقت کسی کڑے امتحان سے کم نہیں تھا۔ عورت ازل سے بے بس ہے، معاشرتی رسم و رواج نبھانے میں قربانی ہمیشہ عورت کے حصے میں آئی ہے۔ ایک طرف اس کی محبت سے گوندھے جذبات تھے اور دوسری طرف ممتا کے دودھ کا قرض۔ کٹھن مرحلہ تھا، فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا۔ رقیہ نے اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے دوپٹہ اٹھا کے ماں کے سر پر رکھا اور اس نے اپنی ماں سے معافی مانگی اور اسے یقین دلایا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ لوگ جیسا چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا۔ وزیر ہر طرف سے مایوس ہو چکا تھا، پریشانیوں کے گھیرے اس کے گرد تنگ ہوتے جا رہے تھے۔ اپنے بڑے بھائی کی باتوں اور لوگوں کے تانوں سے تنگ آ کر وہ گوشہ نشین ہو گیا تھا۔ وہ گھر اور دنیا داری سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ اب اسے ڈھونگی عامل کے پاس جاتے ہوئے 1.5 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ اسے بھاری نذرانے بھی پیش کر چکا تھا، مگر نتیجہ صفر۔ اس کا جگری یار جو اسے عامل کے پاس لایا تھا وہ بھی ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ اس دوران رقیہ کی رخصتی بھی ہو چکی تھی، مگر جھوٹے عامل نے اپنی چکنی چپڑی باتوں کے گرداب میں اسے الجھائے رکھا تھا۔ ہر بار وہ یہ کہتے ہوئے اس کے اندر نفرت کی آگ کو ہوا دیتا کہ مراد پانے کے لیے انتظار کی کوفت سے تو گزرنا پڑتا ہے۔ رقیہ کی شادی کے بعد عامل نے اسے مزید گمراہ کرتے ہوئے نئی ڈگر پر ڈال دیا تھا کہ تم انتقام کے شعلوں کو کبھی ٹھنڈا مت پڑنے دینا، میری باتوں پر عمل کرو گے تو دیکھنا وہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے اور رقیہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے تمہارے پاس چلی آئے گی۔ تم اگر عمل کر کے موکلات کو اپنے قبضے میں کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دیکھنا جیت تمہاری ہوگی۔ اب وہ عامل کے بتائے ہوئے راستے پر آنکھیں بند کیے چلتا رہا۔ وہ کبھی رات کے اندھیرے میں جنگل میں تعویذ لٹکانے جاتا، کبھی رات کے سناٹے میں کالے بکرے کا سر قبرستان میں پھینکنے جاتا اپنے مقصد کے حصول کے لیے۔ کبھی وہ قیمتی سندل اور زعفران عامل کو پیش کرتا تو کبھی امام صاحب کے گھر کے آگے خون کے چھینٹے مارتا۔ وزیر کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، عامل نے اسے کہاں غائب کر دیا، یا وہ کسی جنگلی جانور کی خوراک بن گیا۔ وہ مر گیا تھا یا زندہ تھا، تمام لوگ اس کی پراسرار روپوشی سے لا علم تھے۔ مگر وہ گزشتہ کئی راتوں سے عامل کے بتائے ہوئے الٹے سیدھے منتر اور وظائف کی مدد سے قبرستان میں ہوائی مخلوق سے براہ راست مکالمے کی خواہش میں قبرستانوں میں بھٹکتا رہتا۔ کئی بار تو وہ خوفناک مناظر سے ڈر کے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا، مگر اس کی آنکھوں پر تو انتقام کی پٹی اور عامل کی ہدایت اس کے لیے ڈھال بن جاتی تھی۔
وہ رات بھر قبرستان کے مخصوص حصے میں بیٹھ کر چلا کرتا اور صبح ہونے سے پہلے اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹ جاتا۔ خون خوار چڑیلوں اور جنوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اسے یقین ہو گیا تھا کہ عامل ٹھیک کہتا ہے اور اب منزل قریب آ گئی ہے، اور پھر جیت بس اس کی ہوگی۔ کئی راتوں کے مسلسل عمل سے اسے جنات کو اپنے قبضے میں کر لینا بہت آسان نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کے عمل کی آخری سردیوں کی یک بستہ ٹھٹھرتی لرزتی کالی رات تھی۔ دہشت و تنہائی کا ہرسو راج تھا۔ ماحول پر کہر اس طرح اٹھ رہا تھا جیسے کسی دل جلے کے دل سے دھواں اٹھ رہا ہو۔ درختوں نے اپنے لبادے سیاہ کر لیے تھے، شاخیں دھند سے لپٹ کے ٹنڈ منڈ ہو گئی تھیں۔ ہری بھری گھاس اور فصلوں کا رنگ اڑ چکا تھا۔ درختوں کے پتے ٹھنڈ کی شدت سے سوکھ کے ملگجی ہو کے زمین پر گر جاتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر درخت کے تنے میں خشک گرے ہوئے پتوں کا ڈھیر لگ جاتا۔ اس رات ہوا کے قدم بھی لڑکھڑا گئے تھے، جیسے درختوں نے اپنی برداشت سے کہیں زیادہ بوجھ اٹھا رکھا تھا۔ ہوا ایک دم برفیلے کوڑے برساتی تو درخت لرز جاتے۔ وہ کہر آلود ماحول میں قبرستان کے راستے پر تھر تھراتے قدموں سے چل رہا تھا۔ برف سے لبریز ہوا کا جھونکا چھو کے گزرتا تو وہ اپنی میلی چادر سے ہاتھ باہر نکال کے پرانی جرسی کے ڈھیلے کالر کھینچ کر اپنے کانوں سے گردن تک لے جانے کی ناکام کوشش کرتا، مگر ہاتھ باہر نکالتے ہی ایک دم انگلیوں میں خون جمنے لگتا۔ اس کے لیے فیصلہ کرنا قدرے مشکل ہو جاتا کہ وہ پہلے اپنے ہاتھ ٹھنڈ کی شدت سے بچائے یا اپنے برف ہوتے ہوئے کان۔ وہ قبرستان کی حدود میں دھڑکتے دل کے ساتھ داخل ہوا۔ 400 درختوں کے بلند و بالا دھندلے عکس دل دہلا رہے تھے۔ پورا قبرستان دھند کی سفید چادر اوڑھے گہرے سناٹے میں ڈوب چکا تھا۔ وہ مختلف قبریں پھلانگتا ہوا اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ پراسرار ماحول پر ایک طائرانہ نظر ڈال کے زمین پر کپڑا بچھایا اور دائرے کی شکل میں لکیر کھینچنے کے بعد اگربتی جلا کے آلتی پالتی مار کے زمین پر بیٹھ گیا۔ آج اس کے کٹھن عمل کے امتحان کی آخری رات تھی۔ یہی وہ جھوٹی تسلی تھی جو اس کے جمے ہوئے خون میں حدت پیدا کر کے اس کے ٹھنڈے جسم اور حوصلے کو گرما رہی تھی۔ آج مراد بھر آنے کی رات تھی۔ آج اسے ہر عمل پوری یکسوئی سے پڑھنا تھا۔ اس نے بتائے ہوئے عمل کے مطابق پہلا دور ختم ہونے کے بعد اس نے بوتل سے پانی نکالا، دائرے کے باہر چھڑکاؤ کیا، آنکھیں کھول کے دیکھا تو غیر انسانی مخلوق کا ایک گروہ خوفناک ہنسی کے ساتھ دائرے کی طرف بڑھتے بڑھتے کچھ دیر بعد عقبی حصے میں گم ہو گیا۔ وہ پورے حوصلے سے پڑھنے میں مصروف رہا۔ دوسرا دور ختم ہوا، پھر تیسرے دور کی ابتدا میں ہی زوردار دھماکے سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ سامنے والی قبر پھٹ چکی تھی۔ اس کے اندر سے بدنما خوفناک شکل کی ایک لڑکی اپنے خونخوار لمبے دانت نکالے دائرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ خوف کی وجہ سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر کے اس کی حرکات و سکنات اور خوفناک آواز کو نظر انداز کیے تیزی سے عمل پڑھنے میں مگن ہو گیا۔ عمل پورا ہونے کے بعد پانی چھڑکنے کے لیے اس نے جوں ہی دوبارہ آنکھیں کھولی، اس کے خون آلود نوکیلے دانت اسے کھانے کے لیے اس کی طرف پھر بڑھنے لگے۔ اس نے جلدی سے دائرے کے اندر سے پانی پھینکا۔ پانی پڑتے ہی اس کا بھدا جسم پھٹنے لگا، اس کے ٹکڑے ہوا میں تیرنے لگے۔ رات زینا بزینا سہمے ہوئے انداز میں خوف کے صحرا میں اترتی جا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ خوف سے کنارہ کرنے کے لیے ڈر سے اپنی آنکھیں موند کے اگلے عمل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لرزا دینے والی تیز ہواؤں کا شور تھمنے لگا۔ پراسرار خاموشی کے ساتھ ہی ماحول میں ٹھہراؤ آ گیا۔ اس کے بعد مزید 3 دور باقی تھے۔ پھر اس نے حیرانی میں ڈوبے دیکھا کہ دراز قد و قامت خوبصورت لڑکیوں کا غول زرق برق لباس زیب تن کیے ہواؤں میں اڑتے ہوئے قبرستان کے نشیبی حصے میں اتر رہا تھا۔ ان کے گلے میں سفید چمکتے ہوئے موتیوں کے ہار اور ہاتھوں میں سفید رنگ کے تازہ پھولوں کے گلدستے تھے۔ انہوں نے چند قدم کے فاصلے سے وزیر کو بڑی رسانیت سے مخاطب کیا۔ اٹھو وزیر، تمہاری آرزو، تمہارے من کی مراد پوری ہو گئی ہے۔ آؤ اٹھو، ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ وہ خوش ہو کے اپنی جگہ چھوڑنے ہی والا تھا کہ اس کے کانوں میں عامل کے الفاظ گونجے، کچھ بھی ہو 7 دور مکمل ہونے سے پہلے بھول کے بھی اپنی جگہ چھوڑ کے دائرے سے باہر مت نکلنا۔ وہ انہیں نظر انداز کر کے ہنوز اپنی جگہ براجمان رہا۔ پھر وہ نیلے رنگ کی روشنی میں اس کی آنکھوں کے سامنے غائب ہو چکی تھی۔ چھٹے دور کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد ایک دور اور باقی تھا۔ وہ ابھی آدھے حصے تک پہنچا تھا۔ گہرے سبز رنگ کی روشنی میں زمین سے آسمان تک ہرے رنگ کی چادر تان دی۔ دھند کا نام و نشان مٹ گیا۔ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔
مگر حیرت انگیز طور پر بارش کی ایک بھی بوند دائرے کے اندر نہیں ٹپکی۔ اس کے ساتھ ہی بہت ساری خوبصورت لڑکیاں پھر گلابی رنگ کے ریشمی ملبوسات میں دائرے کے گرد منڈلانے لگی۔ اس نے دائرے کے اندر زمین سے مٹھی بھر مٹی اٹھا کے دائرے سے باہر پھینکی۔ ایک دم سب کے جسموں سے گلابی رنگ کے لباس غائب ہو چکے تھے اور پھر خوفناک حد تک ان کے جسم پھیلنے لگے، شکلیں بگڑنے لگی، ان کے خد و خال بڑھتے بڑھتے آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے۔ کچھ دیر بعد دردناک چیخوں کے شور میں وہ بھی اوجھل ہو چکی تھی۔ بارش اور دھند چھٹ چکی تھی، دور بالکل آخری مراحل میں تھا، اور پھر زوردار آندھی چلنے لگی۔ نصف گھنٹے میں تیز ہواؤں نے خوف اور سناٹے میں 2 گنا اضافہ کر دیا تھا۔ ہوا کا زور کم ہوا تو ایک دم تمام قبریں پھٹ گئیں۔ بے شمار مردے ایک ساتھ دائرے کی شکل میں اس کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے گلے سڑے جسموں سے اٹھنے والی بدبو سے اس کی سانسیں گویا بند ہونے لگی تھی۔ وہ خوف سے لرز اٹھا۔ آنکھیں بند کرنے کے باوجود اس کے خوف میں کچھ کمی نہیں آئی تھی۔ لمحے خوف و دہشت سے اٹے ہوئے تھے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ڈر سے کلیجہ منہ کو آن لگا۔ ان کے چہرے اور شکلیں اس کے تصور سے کہیں زیادہ خوفناک اور ڈراؤنی تھیں۔ اس کے قریب آنے کے بعد وہ مردے عجیب و غریب مخلوق میں بدل گئے۔ اس کی آنکھوں کے گرد اندھیرا چھانے لگا، اس کے اوسان خطا ہونے لگے۔ بڑی مشکل سے اپنے اعصاب پہ قابو پاتے ہوئے تیزی سے زیر لب تمام جنتر منتر دہرانے لگا۔ گھپ اندھیرے میں آنکھوں کو چندھیا دینے والے ایک روشنی کا گولا پھٹا، جس سے اس کی روح تک کانپ اٹھی۔ اندھیرا چھٹتے ہی قبرستان میں کوئی جھاڑی نہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اب وہ ایک صاف چٹیل میدان میں تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ قبرستان سے ایک دم خشکی کے خطے میں کیسے اتر گیا تھا۔ قریب سے اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ اس کے ہاتھ سے کھینچی ہوئی زمین پر لکیر اور دائرے کے اندر مٹی، پانی کی بوتل اب بھی موجود تھی۔ اس کی رگوں میں خون کی جگہ ڈر گردش کرنے لگا تھا۔ بے شمار خونخوار خوفناک بلائیں اسے کچا چبانے کے لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ہونٹ سل چکے تھے، وہ پڑھنا بھول گیا تھا، اور اس کی سانسیں سینے میں اٹک کر ہی رہ گئی تھیں۔ وہ عجیب و غریب شکلیں تھیں، کسی کے چہرے سے آنکھیں غائب تھی تو کسی کا دھڑ ہے تو سر موجود نہیں ہے۔ ان کے دانتوں اور ہاتھوں کے نوکیلے ناخنوں سے تازہ لہو رس رہا تھا۔ لمبے ہاتھ اس کی طرف بڑھے، ان کے دہشت زدہ دانت دیکھ کر وزیر کے طوطے اڑ گئے تھے۔ اس کے حوصلے اب ٹوٹ چکے تھے، اسے اب اپنی جان کے لالے پڑ چکے تھے، وہ سب کچھ بھول گیا۔ موت کو اتنا قریب آتے دیکھ کر بھوکلاہٹ سے اس نے دائرے سے باہر نکل کے اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ لگا دی۔ اس کے ہاتھ پاؤں خوف سے پھول چکے تھے، بھاری قدم اٹھانا اس کے بس میں نہ تھا۔ تھوڑی دور بھاگنے کے بعد وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا تھا۔ اگلی صبح وہ قبرستان کے ایک کونے میں شدید زخمی حالت میں پڑا تھا۔ گردن، چہرے اور پیٹ پر نوکیلے دانتوں، ناخنوں اور زخموں کے نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اسے فوراً اسپتال پہنچایا گیا۔ اس کی ماں اور غلام قادر صاحب اس کی زندگی کے لیے دعا مانگ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ خطرے سے باہر تھا۔ اس کی زندگی کی شمع گل ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ سردی کی وجہ سے اس کا جسم سکڑ چکا تھا، مگر ابھی بھی وہ خوف سے سہما ہوا تھا۔ خون زیادہ بہہ جانے کے باعث وہ پورا دن بے ہوشی کی حالت میں پڑا رہا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس پر مسلسل غشی اور پاگل پن کے دورے پڑنے لگے تھے۔ اس کی جان تو بچ گئی تھی، مگر وہ ہوش میں آتے ہی پاگل پن کی حرکتوں پر اتر آتا۔ کئی ماہ مختلف اسپتالوں میں زیر علاج رہنے کے باوجود اس کا ذہنی توازن جوں کا توں رہا۔ جو بھی اس کے قریب آتا وہ کاٹنے کو دوڑتا، منہ میں جو اناب شناب آتا رشتے کی تمیز کیے بغیر بک دیتا۔ مجبوراً وزیر کے گھر والوں نے اسے زنجیروں میں جکڑ کے گھر میں باندھ دیا تھا۔ ڈاکٹروں سے مایوس ہونے کے بعد اس کے روحانی علاج کے لیے انہوں نے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ اس کا جسم بالکل لاغر اور کمزور ہو چکا تھا۔ اس کی ماں اس کی حالت سے سب سے زیادہ پریشان تھی، مگر وہ موت کے گرداب سے زندہ سلامت نکلا تو نئے گرداب میں پھنس چکا تھا۔ ماں کی ممتا سوچ سوچ کے ہلکان ہو رہی تھی۔ اسے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، امید کی کوئی کرن، کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی پاگل ہنسی میں اس کی آنکھوں کے کرب اور دل کے درد کو سمجھ سکتی تھی۔ اسے کسی بھی قیمت پر اپنے بیٹے کی خوشی چاہیے تھی، اس لیے انہوں نے گلی گلی نگر نگر کی خاک چھانی، مگر وزیر کو کچھ افاقہ نہ ہوا اور نہ ہی اس کی ذہنی حالت میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی۔ اس کی ماں راتوں کو اٹھ کر اسے دیکھتی تو اس کی حالت پر کڑتی، راتوں کو جاگ جاگ کر نماز میں اس کے لیے دعائیں مانگتی۔
انہوں نے پورے علاقے کے روحانی مراکز اور درباروں پر جا کے اس کے لیے شفا کی دعائیں مانگی، صدقہ خیرات کیا، مگر نتیجہ صفر۔ وزیر کو ذہنی توازن کھوئے 1 سال گزر چکا تھا۔ وہ لوگ بالکل مایوس ہو چکے تھے، ہر کوشش ان کی ناکام ہو چکی تھی۔ علل صبح وزیر پر شدید جان لیوا پاگل پن کا دورہ پڑا تھا۔ وہ تکلیف میں تھا، سب گھر والے اس کے قریب جانے سے ڈر رہے تھے، مگر ماں نے قادر کو دوسرے گاؤں کے دربار کے ایک بزرگ کو جلدی سے لانے کے لیے کہا، کیونکہ جب بھی اس پر ایسی کیفیت طاری ہوتی تو اسے اس بزرگ کے دم سے ہی آرام آتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد قادر بھی مایوس لوٹا۔ وہ بزرگ نہیں ملے تھے تو ان کی پریشانی اور دگنی ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا یہ دورہ اس کی زندگی کا چراغ گل کر دے گا۔ انہیں کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ سب پریشانی کے عالم میں اس سے دور سہمے کھڑے تھے۔ ان کے گھر میں آدھے سے زیادہ گاؤں کا ہجوم لگ چکا تھا۔ گلی سے گزرتے ہوئے ایک بزرگ نے بھیڑ دیکھ کر لوگوں سے پوچھا، کیا ہوا ہے اس گھر میں؟ یہاں اس قدر اتنی بھیڑ کیوں ہے؟ پھر وزیر کی حالت کا جان کر وہ بھی اندر چلے گئے۔ اس نے وزیر کی ماں کو بتایا کہ یہ جنات کے زیر سر لگتا ہے، تم لوگ فوراً اسے حاجی شیر لے جاؤ۔ وہاں سینکڑوں دماغی امراض کے مریض اس بزرگ کے کرشماتی معجزے سے شفا پا کے تندرست ہو چکے ہیں۔ خدا نے چاہا تو تمہارا بیٹا بھی بالکل تندرست ہو جائے گا۔ ان کے گاؤں سے حاجی شیر 4 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے اسے گدا گاڑی پر زنجیروں میں جکڑا، اور شام ہونے سے پہلے وہ دیوان صاحب پہنچ چکے تھے۔ دیوان صاحب المعروف حاجی شیر کے آستانے کا یہ فیضان عام تھا۔ جو بھی دماغی امراض میں مبتلا پاگل آستانے پر دیوان صاحب کے خاص فیض سے جھولی بھر کے لوٹتا۔ وزیر کو لنگر خانے کے ساتھ کھلے صحن میں زنجیروں سے باندھ دیا گیا تھا۔ 21 دن اور 21 راتیں وہ لنگر خانے سے لنگر کھاتا پیتا رہا۔ اس کے مزید 9 دن کے بعد اس کی زنجیر کھول دی گئی۔ زنجیر کے ساتھ ایک تالا اس کے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ مزید 9 دن 9 رات اسے دربار پر کھلا چھوڑ دیا گیا، جہاں وہ 9 دن دیگر خادمین کے ساتھ لنگر تقسیم کرتا رہا۔ اس کے بعد معجزاتی طور پر خدا نے اسے شفا سے فیضیاب کیا تھا۔ آج وزیر کو لنگر خانے میں لنگر تقسیم کرتے ہوئے 9ویں رات تھی۔ خانقاہ حضرت دیوان پر یہ اس کی آخری رات تھی۔ وزیر کی ماں اور بڑی بہن نام آنکھوں سے خدا کے حضور سجدہ ریز تھیں۔ ماں کی ممتا سے بھری دعائیں رنگ لے آئی تھیں، اور آج ان کو ان کے من کی مراد مل گئی تھی۔ وزیر کی زندگی کی کشتی عرصہ دراز سے جس گرداب میں پھنسی ہوئی تھی، آج ماں کی دعاؤں اور حضرت دیوان کے فیض کے طفیل وہ کنارے پر لنگر انداز ہو چکی تھی۔ وہ بڑے مہمان خانے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ماں کو وزیر کی صورت میں دنیا کی سب سے بڑی خوشی مل چکی تھی۔ وہ لوگ بڑی بے قراری سے صبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ سورج کی پہلی کرن مہمان خانے کے روشن دانوں میں اس کے لیے نئی زندگی کی نوید لے کر اتر رہی تھی۔ وزیر کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ گزشتہ رات اس کی ماں سکون سے گہری نیند سوئی تھی۔ صبح کا سورج ان کے لیے دائمی خوشیوں کا پیغام لایا تھا۔ گزشتہ رات کے اندھیرے میں وحشت و مایوسی کے تمام لمحے روشن صبح میں ڈھل چکے تھے۔ وزیر چمکتی ہوئی آنکھوں سے ماں کو جگا رہا تھا، اور خوشی اس کے تن بدن سے پھوٹ رہی تھی۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔